बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। प्रोग्राम है आगाही और आज का जो टॉपिक है वो है गेम से रिलेटेड है। लेकिन आज इस इंसान से आज हमारी मुलाकात होगी, वो बेसिकली चकवाल की वो बेटी हैं जिन्होंने अपनी एफ़र्ट, अपनी मेहनत और अपनी जो उनकी एक इंटेग्रिटी है उसको सामने रखते हुए उसके बलबूते पे अपना नाम कमाया है और एक बहुत ही अच्छे रास्ते के ऊपर वो चल रही हैं और आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगी। तो आज बात हो रही है फरजाना बतूल की, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू कि आपने हमें एक इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया जहाँ से लोग हमें सुन के जो है ख़ुद भी गेम की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फरजाना थोड़ा सा मुझे आप अपना बताएंगी कि कब से आपके जहन में ये चीज़ आई कि आपने जो है वो फ़ुटबॉल की तरफ जाना है? 2001 में मेरे फादर की विश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और एक जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तो उनकी ये विश थी। वो कहते थे कि मेरा बहुत ही बहादुर बच्चा और मुझे इसमें कुछ नज़र आता है। वो मुझे ग्राउंड लेके जाते थे, गेम करती थी मैं। लेकिन 3 साल जो है उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की। 2005 में उनकी डेथ हो गई, जिसमें मुझे ये लगा था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे ऊपर मेरी से सपोर्ट हट गई है मेरे फ़ादर की, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरी मदर, जिन्होंने फ़ादर का भी रोल जो है वो प्ले किया और मदर का भी रोल प्ले किया, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं तुम कर सकती हो। किसी के चले जाने से या वो तुम अब उनका ड्रीम पूरा करके तुम उन्हें खुश कर सकती हो, तो अभी तुम्हें खेलना है। तो 2005 से फिर जो है मैंने दोबारा से ग्राउंड आना शुरू किया। सही। और मैंने खेलना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दिन रात की जो है मेरी मेहनत है, वो लोगों को सुनते हुए तो बहुत ईजी सा लग रहा होता है कि फरजाना बतूल है, वो पाकिस्तान टीम की कैप्टन है। लेकिन उसके पीछे मेरे 19-20 ईयर्स की जो मेहनत है, अगर वो आप लोगों को पता चल जाए तो आपको पता चले कि मेहनत के बगैर जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम किसी इंसान को किसी जगह पे खड़ा देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो कोई इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है, अच्छा ये है, और हम किसी स्पेसिफिक एक पॉइंट को देख रहे होते हैं। लेकिन एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा के अपनी मेहनत से वहाँ आया होता है। तो फरजाना, आप क्या कहती हैं कि एक जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए या जो भी उसका पैशन है, उसकी स्किल है, उसको जो है वो सामने लाने के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि मैं पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ कर जाती तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने एज अ फादर भी और एज अ मदर भी है रोल प्ले किया। कोई भी बच्चा जो है, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें। इतनी हमारे पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि वो जो गलत कर रहा है सही कर रहा है उसमें इतनी फ्रैंकनेस हो कि वो अपने पेरेंट्स को बता सके। और आजकल जो हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने पहले से, वो बच्चा जब आ रहा होता है इसको हमने इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये बनाना है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी पेरेंट्स ने यह कहा कि मैंने अपने बच्चे को एथलीट बनाना है या मेरे बच्चे की क्या उसमें विश है, मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है। सम टाइम इस प्रॉब्लम में जो है हमारा जो टैलेंट होता है ना वो दब जाता है कि बच्चों में टैलेंट होता है। अब बहुत सी ऐसी लड़कियां जो खेलना चाहती, मुझे ना अभी बहुत से मेरी ईमेल आ रही होती हैं लड़कियों की, हम खेलना चाहते हैं लेकिन आप हमारे पेरेंट्स को मोटिवेट करें। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको अंडरस्टैंड करें कि हमारा बच्चा करना क्या चाह रहा है। और आई एम श्योर कि जब एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ इतना फ्रीली होता है कि बच्चा उसको अपनी हर प्रॉब्लम बता सकता है, तो अगर उसमें कोई टैलेंट है फिर उसके लिए आगे बढ़ना या किसी कोई भी अपना जो है गोल अचीव करना मुश्किल नहीं रहता। बिल्कुल। अच्छा, एक जो है ना वो मिथ है, मैं तो इसको मिथ ही कहूँगी, कि जब कोई भी, ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि अगर कोई ख़ास तौर पे कोई लड़का है या लड़की है, वो उनका अगर ध्यान होता है या रुझान होता है स्पोर्ट्स की तरफ ना, तो उनके घर में बड़ी उनके साथ सख्ती की जाती है। अगर वो कहीं से खेल के आ रहे हैं तो उनकी इंसल्ट और सारी वो चीज़ें, जो एक माहौल चलता है हमारा कि अगर ये आज खेल की तरफ लग गया तो इसने पढ़ाई नहीं करनी, इसने पढ़ाई न की तो इसके पास क्या है, ये अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। तो ये चीज़ आप
کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اس میں نا ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں انہیں ایک فیئر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. ان کو یہی لگتا ہے کہ صرف پڑھ لکھ کے ہی ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے. اگر ہمارا بچہ کھیلتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا فیوچر نہیں ہے. پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت کانشیس ہوتے ہیں. لیکن میں آج ان کو ایک بات بتا دوں کہ میں یہاں پہ اسٹڈی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے آپ پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں, اسٹڈی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری گرومنگ ہی جو ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے, ہم کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ گیم میں فیوچر نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے. مجھے اس ٹائم لگتا ہے کہ ہمارے جو کبھی اسکول نہیں گئے, آپ ہمارے ارشد ندیم کو دیکھ لیں, اس کے پاس میٹرک نہیں ہے, اولمپئن کوالیفائڈ ہے, وہ 18 گریڈ پہ وابڈا میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی انکم مجھے یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتہ ہے. آپ اپنا بابر اعظم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنا کوئی بھی کرکٹر ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں, اپنا کوئی فٹ بالر دیکھ لیں, وہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہاں, میں یہ تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن اگر آپ کے بچے کا انٹرسٹ گیمز میں ہے, وہ گیم کر رہے ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے, تو آپ اسے سپورٹ کریں. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے. دیکھیں, اگر ایک اچھا ایتھلیٹ ہے, وہ اسکول جا رہا ہے, وہ اچھا ایتھلیٹ ہے, تو اس کی ٹوٹلی جو ہے وہ اسکالرشپ لگ جائے گا, اسپورٹس بیس پہ سیٹ ہوتی ہے نا. اسی طرح کالج میں, یونیورسٹی میں, پھر اگر آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہو تو آپ کو کتنے اچھے اچھے ڈپارٹمنٹ, جیسے کہ ہمارے CSS آفیسر جو ہیں, اکثر ہمارے ساتھ ان کا بڑا اختلاف رہتا ہے کہ CSS آفیسر اتنا پڑھ لکھ کے آتا ہے تو وہ 17 گریڈ پہ جاتا ہے, تو ان کو 19 گریڈ 18 گریڈ کیسے مل جاتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے نا فیوچر ہے گیم میں, لیکن صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے نا. اب جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک بچہ وہ جاتا ہے اسپورٹس کی طرف تو ان کا اسکالرشپ لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اب یہ چیز میرے خیال میں جو موسٹلی پیرنٹس ہیں ان کو یہ بات نہیں پتہ ایسے یہاں. اور ہمارا HEC کا اتنے ٹاپ کے اسکالرشپ, میں 4 سال خود HEC سے کھیلی ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, BS آنر تھا میرا یونیورسٹی آف سرگودا سے. تو مجھے HEC نے ٹوٹلی فنڈڈ تھی, میری اسٹڈی بالکل فری تھی, مجھے اچھا ہاسٹل تھا, 2 ٹائم کا مجھے میس ملتا تھا, اور ایک ہائیلی پیڈ جو تھا میرے پاس اسکالرشپ آتی تھی پر منتھ, اس سے میں اپنی چیزیں بھی مینیج کر لیتی تھی, اور میرے لیے جو تھا آگے بڑھنا اور ایزی ہو گیا تھا. صحیح. اچھا, جو آپ نے بتایا کہ آپ نے 2005 سے جو ہے وہ دوبارہ گراؤنڈ آنا شروع کیا, اور آپ نے تو آپ کیا, جب آپ چھوٹی تھیں, جیسے بچہ ہوتا ہے نا 10 سال کا ہوتا ہے, تو اس کی اپنی ایک پرسنالٹی بھی پھر زیادہ بہتر طریقے پہ سامنے آنے لگ جاتی ہے, تو آپ کی کیسی پرسنالٹی تھی ایز اے چائلڈ, آپ خود کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایکچولی میں بالکل چھوٹی سی تھی, تو میں نے کبھی بھی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہی نہیں کیا. میں اپنی گلی کی جتنے بھی لڑکے ہوتے تھے, میرے گھر سے جو ہے نا میری مدر ہمیشہ, میرے فادر کہتے تھے کہ کھیلو, میں اپنے گلی کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے, فٹ بال کھیلنا, میرے لڑکیوں والے شوق ہی نہیں تھے. میری مدر ہمیشہ میرے فادر کے ساتھ کہتی تھی کہ اس کو ڈانٹا کریں, یہ لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہے, اس کو ڈانٹا کریں, یہ اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا جو انٹرسٹ. تو میرے سے بچپن سے ہی جو پرسنالٹی تھی, میری کٹ جو تھی وہ بوائے والی کٹ ہوتی تھی, اور میں اکثر اپنے بھائی کے کپڑے پہن کے, تو میں نا خود کو ایسے جیسے میں لڑکا ہوں, تو میں ان کے ساتھ ہی کھیلتی تھی. مطلب میرے میں بچپن میں کوئی ایسی لڑکیوں والی بات ہی ہوتا ہے نا, لڑکیوں کو میک اپ کا کریز ہوتا ہے, مطلب کہ اچھے کپڑوں کا ہوتا ہے, یہ وہ سارا. میرے میں ایسی کوئی چیز نہیں, میرے میں بس ایک ہی چیز تھی کہ لڑکوں جیسا گیٹ اپ ہو میرا, اور بس میں انہیں کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہوں. صحیح. اچھا, ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ جب پیرنٹس سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جائے اسپورٹس کے, خاص طور پہ اگر بیٹی ان کی اسپورٹس کی طرف جا رہی ہے, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ماحول کس طرح کا ہوگا, کس طرح کی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ ایک جو ٹپیکل ایک جس انوائرمنٹ کے اندر ہم رہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ نے تو ایک بہت طویل عرصہ اس میں گزارا ہے اور آپ اس مقام تک پہنچی ہیں, تو آپ کیسے اس چیز کو ڈسکرائب کرتی ہیں؟ اچھا, ایک ہمارے پیرنٹس جو ہیں, ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ ہماری بچی یا بچہ گراؤنڈ جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. دیکھیں, آپ کا بچہ اگر 2 آورس گراؤنڈ میں دے رہا ہے تو وہ رات کو اتنا تھک چکے گا کہ اس کے پاس فون, اب میں مطلب اتنا ہمارا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, لیکن جب میں ٹریننگ کے بعد گھر جاتی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں, میں نے ریکوری لینی ہوتی ہے, نیپ لینا ہوتا ہے, تو مجھے پراپر نیند آ جاتی ہے کہ فون کو یوز کر سکوں. اس طرح آپ کا بچہ اگر گراؤنڈ جا رہا ہے تو وہ بہت سی نیگیٹو چیزوں سے بچ جائے گا. اچھا, اسپورٹس میں نا ایک پازیٹیوٹی بہت ہے. جب آپ گراؤنڈ جاتے ہو, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اسپورٹس مین کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ اسپورٹس ویمن کے ساتھ, تو آپ کی بہت سی, کیونکہ اسپورٹس مین جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کی لائف میں ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیگیٹو چیزیں ہوں بھی تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کو کہہ سکے کہ یہ غلط چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کوئی بھی, مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کا بچہ گراؤنڈ آئے گا کھیلنے سے اس میں کوئی خرابی ہے. دیکھیں کہ اسے اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے, اور ابھی تو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے
80% جو ہے ان کے بچے کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں کسی نہ کسی گیم میں, ٹھیک ہے. بس ہماری مڈل کلاس جو ہے اس کو ایک یہ اسٹریس ہے, ایک فیئر ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر نہ اسپوائل ہو جائے, ہمارا بچہ خراب نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کے بچے کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب گراؤنڈ میں آتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں جو ہے ہمیں اسپورٹ سکھاتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گی سب پیرنٹس سے کہ وہ اپنے بچوں کو اس فیئر سے ہٹ کے کہ ہمارے بچے کا فیوچر تباہ ہوگا یا ہمارا بچہ خراب ہوگا, آپ گراؤنڈ میں بھیجیں, اس میں بہت برائٹ فیوچر ہے. اچھا ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ کہ ہر طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ہر بندے کے. اب اگر کوئی بھی بچی, خاص طور پہ اگر کوئی بچی آتی ہے گراؤنڈ میں اور اس کو ہراسمنٹ ہوتی ہے, ایکسپیرینس کرنی پڑ جاتی ہے کچھ بھی, تو آپ اس میں کیا سجیسٹ کریں گی کہ اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہم جو لڑکیاں ہیں ہماری ایک پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے, جب میرا تو جو ایکسپیرینس ہے کہ جب تک آپ خود غلط نہیں ہوتے, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سوسائٹی کے لوگ جو ہیں آپ کو کچھ کہیں گے. آپ کی ایک پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ جب گراؤنڈ میں جائیں پتہ چلے ایک ایتھلیٹ آیا, کسی کی اتنی جرت نہ ہو کہ جب ہم جاتے ہیں نا ہماری باڈی لینگویج بتا دیتے کہ ہمارا پرپس کیا ہے گراؤنڈ میں آنے کا, یا ہماری پرسنالٹی کیسی ہے. ایک تو آپ کو پرسنالٹی ایسی بنانی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی آپ کو ہیراسمنٹ کا سوچ بھی نہ سکے, کہ ہاں پتہ ہو کہ اس بندے کی پرسنالٹی ایسی, اس کی نیچر ایسی ہے, اگر ہم نے کچھ کیا بھی تو وہ بندہ یا بندی ہمیں ایکسپوز کر دے گی, ٹھیک ہے. باقی آپ نے خود کو اسٹرانگ رکھنا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم جس سوسائٹی میں جا رہے ہیں ایسے کیسز ہمیں ہزاروں ملتے ہیں, لیکن اگر آپ خود اسٹرانگ ہیں, آپ کو چیزیں ٹیکل کرنی, میں یہ نہیں کہتی کہ ہراسمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ چیزیں ٹیکل کرنی آنی چاہیے نا. آگے بڑھنے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے, آپ کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی, اس کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ وہ نیکسٹ وہ کیا, وہ 10 اوروں کو بھی بتائے کہ بھائی اس بندے کی اتنا اسٹرانگ کریکٹر ہے, سوچنا بھی نہیں. تو اس طرح یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ, آپ کے اپنے باڈی لینگویج پہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ چیز اس لیے بھی جو دیکھنے والے ہیں خاص طور پہ, اور خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی باؤنڈریز نہیں ڈیولپ کرتے. یس, باؤنڈریز اتنی ضروری ہیں ڈیولپ کرنے کہ آپ, اور ہراسمنٹ کا جو پرپز ہے اس کو یہاں پہ مینشن کرنے کا, وہ یہ ہے کہ صرف اسپورٹس میں یا گراؤنڈ میں نہیں ہے ہراسمنٹ. ہراسمنٹ تو آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں یونیورسٹیز کے, کالجز کے, اسکولس کے, مدرسوں کے, کہ انسان جو ہے وہ سن کے حیران ہو جاتا ہے. تو ہراسمنٹ تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, تو کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر کے اپنی مرضی سے کسی انسان کو لمٹ نہ کریں. تو اس چیز کو جو ہے نا یہاں مینشن کرنے کا پرپز. اچھا, سوری ٹو سے یہاں پہ میں ایک بات یہ کہوں گی کہ بہت سے کیسز ہمارے ساتھ سامنے ایسے آتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ خود, بیسکلی میں خود بھی ایک لڑکی ہوں, مجھے لڑکیوں پہ بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ بعد میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا کیس آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کی ولنگنیس سے یہ ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہیں, آپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہے, آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے, ہاں, اور آپ چاہتے ہیں, آپ خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, میرے اندر جو ہے اتنی وہ ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کے اوپر آ سکتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی بھی ہراس نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور جب آپ کہیں سے فیور لینا شروع کر دیتے ہو, کہتے ہو کہ ہاں جی, ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے نمبروں کے چکر میں, یا کسی کو اپنی ترقی کا راستہ سمجھنا شروع کر دینا. یس, ایسے جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے پھر لوگ ہمیں ہراس کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ میں خود یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, ہاں میں خود کچھ کر سکتی ہوں, تو پھر کوئی کچھ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, جیسے ابھی ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اسکول کالجز میں اس طرح سے گیمز نہیں ہوتی ہیں. پہلے بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی تھی, پراپر اس کا ایک سلاٹ ہوتا تھا, اس میں گیمز ہوتی تھی بچے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے, فزیکل ہیلتھ کے لیے تو یہ چیز ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ کے لیے جو اسپورٹس ہیں وہ کتنی ضروری ہیں؟ ہمارے پاس جو پیچھے وابڈا میں جو میری کولیگز ہیں, جتنا بھی ٹیلنٹ ہے نا وہ گورنمنٹ اسکول سے اٹھ کے آیا ہوا ہے. لڑکیاں جو ہیں ہماری نجمہ اولمپئن ہیں, وہ گورنمنٹ اسکول سے اٹھ کے آئی ہوئی ہیں. ہمارے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. اس کی ریزن کیا تھی کہ گورنمنٹ جو تھا وہ پراپر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ایک اسپورٹس کنڈکٹ ہوتی تھی, ہماری بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اسپورٹس وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے تھے, کمپٹیشن ہوتے تھے. پھر جیسے کہ پنڈی بورڈ تھا وہاں ہوتے تھے, پھر آل پاکستان انٹر بورڈ ہوتے تھے. یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ تھا, ابھی بھی ہے اسکولس کالجز, لیکن اس طرح سے ابھی ایل جی ایس, بیکن ہاؤس, جو بڑے بڑے اسکولس ہیں وہ کمپٹیشن میں, ایون دیٹ وہ اپنی ٹیمز کو انٹرنیشنلی بھیج رہے ہیں. یہ صرف ہمارے چکوال میں نہیں ہو رہا,
یہ ہمارے چکوال کی سکولز میں بہت کم ہے. ابھی ہم نے ہر سکول اور کالج میں, میری پوری جو اوشین کی ٹیم ہے انہوں نے کور کیا ہے کہ بچوں کو باہر نکالیں, بچوں کے کمپٹیشن کروائیں. یہ میں کہوں گی کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر ہیں وہ باہر نکلیں, تھوڑا سا اس کام کو دیکھیں کہ ہمارے اسپورٹس جو ہے, ہمارے چکوال کی اسپورٹس ہے وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے, ہمارے چکوال میں کتنا ٹیلنٹ ہے, بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اگر میں ٹیلنٹ کی بات کروں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کم نہیں ہے, لیکن یہ اب اسپورٹس آفیسر کا کام ہے کہ دیکھیں ہمارا ٹیلنٹ کہاں ہے, اس کو میں نے کہاں پہ پارٹیسپیٹ کروانا ہے, نیکسٹ ایونٹ کون سا رہا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, کیونکہ وہ اس جو سیلری ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر صاحب کو مل رہی ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو پلیز وہ چکوال کی اسپورٹس کے لیے انشاءاللہ کہ یہ ایک پازیٹیو جو ہے امپیکٹ آپ کی بات سے آ سکے. تو آپ اس میں کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ بچے کو کس ایج سے, لائک اگر ایک بچہ ہے وہ فٹ بال میں آنا چاہتا ہے یا کرکٹ کے اندر آنا چاہتا ہے, کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک ایج بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو لائک فٹ بال ہے تو اس میں کس ایج سے بچے کو آپ کو سکھانا سٹارٹ کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ یورپ میں امریکن کنٹریز جو ان کا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کا 7-8 مہینے کا بچہ ایسی موومنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں 10 سال کا بچہ نہیں کر پاتا. اس میں کیا ہے, انوائرمنٹ. پھر میں وہی بات کروں گی کہ ہمارا انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے جن پیرنٹس کو کریز ہوتا ہے, اب امریکن کنٹریز یا یورپ ہم سے بہت زیادہ کیوں آگے ہے, کیونکہ ان کا اسپورٹس کا اتنا رجحان ہے. آپ ادھر کی 70 ایئر کی بھی لیڈی دیکھیں گی نا, وہ بھی شام کو آپ کو جاگنگ کرتی نظر آئے گی. ایسے ہی ہے, کیونکہ ان کے گراؤنڈ آپ دیکھیں گے, ان کا کوئی گراؤنڈ آپ کو خالی نہیں ملے گا. ان کی ہر کیٹیگری ہے, ان کے ہر لیول کی. ہمارا یہاں سے ہارڈلی انڈر 13 اسٹارٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے جو ہے ہمارے کوئی پارٹیسپیشن کی نہیں ہوتی. تو میں یہی کہوں گی کہ بچہ چاہے آپ کا 1 سال کے 2 سال کے, اس کو آپ خود بھی گراؤنڈ جائیں, پیرنٹس خود بھی نکلیں, اپنی فٹنس دیکھیں. آج کل ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, آپ واک کریں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ہمارے سوسائٹی کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ جب وہ ریٹائرڈ ہونے والے ہوتے ہیں, پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ اب ہم نے فٹنس کرنی ہے. جب 60 ایئر پلس ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ فٹنس کے لیے. جو آپ کا ایک لائف سٹائل ہے اس کو ایسے بنائیں, آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ہیلدی ہونی چاہیے. آپ کا بچہ ہمیشہ گھر سے سیکھتا ہے. تو جب آپ خود گراؤنڈ جائیں گے, آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہوگا, تو بچوں کو نکالنے کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ایج ہے 2 ایئر 3 ایئر, آپ اپنے بچے کو نکالیں گھر سے, اسے ایکسپلوئر ہونا چاہیے چیزوں کا. بالکل. اچھا, ایک چیز کی جیسے گول سیٹنگ ہوتی ہے نا, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا, آپ اس کے لیے اسرٹیو نہیں ہوتے, ویجیلنٹ نہیں ہوتے, آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہمیں گول سیٹنگ کے اندر آنا چاہیے, جب تو جو شارٹ ٹرم گولز اور جو لانگ ٹرم گولز ہیں ان کو مین بنانے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, گول کے بغیر خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے میرے خیال میں, ہر بندہ خواب دیکھ سکتا ہے. تو جب تک آپ اپنا کوئی گول نہیں بناؤ گے, آپ کا کوئی پرپس نہیں ہوگا. اب میں چھوٹی سی تھی تو میرا خواب تھا کہ میں اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. جب میں نے گرین بلیزر پہنا ہوا, اس کی مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, جب میں یہ پہنتی ہوں تو میری فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہیں. تو اب میرا ایک پرپس تھا, میں جب دیکھتی تھی, میری جو آئیڈیل ہے وہ سن ہے, کیپٹن رہ چکی ہیں پاکستان فٹ بال ٹیم کی. میری وہ آئیڈیل ہے, میں ان کو دیکھتی تھی کہ یار مجھے بھی کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے. میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا. اب میں کبھی اس اپنے اچھا میرا بہت لانگ ٹرم گول تھا, اس میں یہ تھا کہ شارٹ کٹ رستہ مجھے تھا ہی نہیں کہیں, کیونکہ مجھے پتہ تھا فیوریٹزم سے میں نے جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, محنت سے جانا ہے, ٹیلنٹ سے جانا ہے. تو میں نے اس گول کو اپنایا نہیں. میرا لانگ ٹرم کا گول تھا. مجھے آئی تھنک سو پاکستان کلر لینے میں 13 ایئرس لگے ہوں گے. 13 ایئرس کی اسٹرگل کے بعد جو ہے میں نے یہ گرین بلیزر پہنا تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا, اس سے پہلے آپ جب ہم سوتے ہیں نا, میرا تو یہ ہے, میں سونے سے پہلے نا بڑے مزے کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک میں نے نا آدھا گھنٹہ میں نے سوچنا ہوتا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے. میں ورلڈ چیمپئن بھی بن رہی ہوتی ہوں اس میں. خواب دیکھنے میں تو پابندی نہیں ہے, تو وہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. اور سم ٹائم وہی جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں, جو میں نے اپنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں, وہی میرے جب سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, تو مجھے واقعی, میں سب کو کہتی ہوں, میں گھر میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اپنا ایک ایم بناؤ, اپنا گول بناؤ. ہاں یہ میں نے اچیو کرنا ہے. اور جب میرا یہ اتنا اسٹرانگ بلیو ہے کہ نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ میرے سامنے کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے میکس ویل بننا ہے, میں کہتی ہوں بیٹا تم بنو گے. بھائی اگر تمہارا اسٹرانگ بلیو ہے, تمہارا خود پہ, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو خود کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے, ہاں میں کر سکتا ہوں. ہمارے نا یہ بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس میں بہت ہے. نہیں بھائی, میں کہتی ہوں ہونی چاہیے, میں کر سکتی ہوں. میں جب بھی کچھ کرنا چاہوں نا تو میں کہتی ہوں ہاں میں کر سکتی ہوں.
تو آپ میں یہ ہونا چاہیے ہاں میں کر سکتی ہوں, میرا یہ گول, لیکن پازیٹیو وے میں آگے جانا ہے. آپ نے کبھی بھی اس کو نیگیٹو وے میں نہیں یا شارٹ کٹ نہیں لینا, پھر اس چیز کا مزہ جو آپ نے اپنی محنت کسی کے اوپر قدم رکھ کے نہیں جانا. ہاں, کسی کا حق مار کے, جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی محنت سے جائیں, پھر اس چیز کا مزہ ہی الگ آئے گا آپ کو. بالکل. اچھا, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں اور پھر جب اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں, ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو, ہمارے پاس پیسہ ہو, ہمارے پاس گھر ہو, جو بھی ایک اسپیسیفک چیزیں. اس کے بارے میں ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ یہ لا آف اٹریکشن کے اندر آتا ہے. لا آف اٹریکشن کے اندر یہ چیز ہے, یہ پراپر تھیوری موجود ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی لائف میں یہ چیزیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ایک سیمینار تھا میرا, تو اس میں نا مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا. اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو لا آف اٹریکشن ہے اس کے اندر جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم ہزاروں چیزیں سوچتے ہیں, ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا, اور کب سے سوچتے آ رہے ہیں. تو اس میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ دیکھیں, لا آف اٹریکشن جو ہے اس میں 100% وہ دیکھیں, آپ جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسا تم مجھ سے گمان کرو گے میں تمہارے لیے وہ ہوں. لا آف اٹریکشن کے اندر ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے لیے سوچتے ہیں, لیکن the thing is جو چیز مسنگ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. کیونکہ جب آپ کے دماغ میں آتی ہے نا چیز کہ میرے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے لیٹس سپوز, تو ساتھ ہی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں, یا میرے پاس کیسے, تو وہ جو ایک ہلکی سی وہ آ گئی ہے نا یہاں پہ تھاٹ پروسیس, تو اس نے آپ کی انرجی کو بریک کر دیا. تو یہ جو انرجی ہے اس کو کنیکٹ رکھنے کی جو ہے نا پریکٹس, وہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 100% ہے کہ جو چیز انسان سوچتا ہے اپنے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ایک چیز اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے یہاں چکوال میں, جیسے آپ مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, جو بچے آگے آنا چاہ رہے ہیں, کھیلنا چاہ رہے ہیں, بچیاں خاص طور پہ, تو ان کے لیے کیا ایسی اپارچونیٹی ہے, اور خاص طور پہ کہ آپ ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ ابھی یہاں پہ ہم نے ایک نیشنل لیول کا اسپورٹس کمپلیکس ہے, خرم عباس ٹونی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے. وہ اپنے ایون دیٹ وہ بچوں کو اتنا سپورٹ کریں, اپنی جیب سے کریں, اس میں مطلب پرسنلی وہ جا کے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا گراؤنڈ ہے ہمارے پاس, اور وہ ایک پراپر سیکیور جگہ جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ملے گی. اندر ہمارے پاس ہر قسم کا گراؤنڈ ہے, باسکٹ بال, فٹ بال, ہینڈ بال, نیٹ بال, کرکٹ, نیٹ ہے ہمارے پاس کرکٹ کا. ہمارے اس میں سے 4 بچے جو ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے آ چکے ہیں. ہمارے پاس PCB کے کوالیفائڈ کوچز ہیں. ہمارے پاس انٹرنیشنل جو ہیں کلر نیشنل باسکٹ بال کی پلیئر, وہ ہمیں وہاں پہ ڈیل کر رہی ہیں. میں خود وہاں پہ 1 گھنٹہ ٹریننگ کروا رہی ہوں. اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں, تو میں کافی ٹائم سے ہمارا یہی پرپز ہے, 1 منتھ سے ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, اوشین اسپورٹس کمپلیکس آئیں, فری آف کاسٹ ہے. اس کی لوکیشن بھی اگر آپ مینشن صدوال موڑ کے اوپر ہے, یہ بڑا فیمس ہے آج کل. تو اس کی بہت سے یہاں پہ پاکستان لیول کے سہیل تنویر آئے ہیں ہمارے پاس, کلین صاحب آئے ہیں کرکٹ ٹیم سے, جو کوچ ہیں وہ آئے ہیں. تو آپ بھی آئیں, فری آف کاسٹ ہے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ہم, جیسے میں ہوں, بہت سے لوگ ہیں, ہم آپ کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کروائیں گے, ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے سپورٹ کرنے والا بندہ نہیں تھا, میرے پاس گراؤنڈ نہیں تھے کھیلنے کے لیے. یہاں پہ میں ایک اس سوسائٹی سے کھیل کے آئی ہوں جہاں پہ لڑکوں کے کھیلنے کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا, اور جب میں شارٹس پہن کے کھیلتی تھی تو مجھے یہ سوسائٹی مجھے اس ٹائم ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس سوسائٹی. لیکن ابھی اسی سوسائٹی نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی ہوئی ہے. لیکن میں اب کہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ ہوں. کوئی بھی بچہ ہے میرا, اس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اس کو نیشنلی انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کروانا, اس پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے, اس کی ڈائٹ ہے, اس کی سپورٹس کا کچھ ہے, وہ ہم لوگ کریں گے. آپ لوگ جسٹ آئیں ہمارے لیے. یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں, ایک پرائیویٹ ہم نے اوشین اسپورٹس کمپلیکس سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس میں صرف ہمارا جو مین پرپز ہے چکوال کے ٹیلنٹ کو باہر لے کے آنا, اس کو نیشنلی پاکستان میں اور انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کروانا. دیکھیں, جب میں باہر نکل سکتی ہوں, مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ ٹیلنٹ اس چکوال میں موجود ہے. کمی ہے تو صرف اس کو پالش کرنے کی, کمی ہے ہمیں اویئرنیس نہیں ہے کہ بچے کو باہر کیسے نکالنا ہے. تو ابھی میں نے 1 ہفتے کی کمپین سے ہمارے پاس 30+ گرلز فٹ بال کی ٹریننگ کر رہی تھیں. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس ٹائم میری فیلنگس کیا تھی کہ جب بھی کہیں جانا وہ کہتے تھے فرزانہ بطور چکوال کی پہلی لڑکی ہیں. اور مجھے اس ٹائم لگ رہا تھا کہ اب لوگ کہیں گے کہ چکوال کی ٹیم ہے. میں اس ٹائم میں اتنی ایموشنل ہو چکی تھی ان لڑکیوں کو ٹریننگ کر کے دیکھتے ہوئے, ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوئے, کہ میں آئی واز کرائنگ.
کہ یہ وہ چکوال تھا جہاں پہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایک لڑکی بھی باہر نکلے گی. اور جسٹ ایک ویک میں 30 گرلز ہمارے پاس آئی ہیں. ابھی ہم نے اوشین جو ہے بیڈمنٹن لیگ کروائی ہے, اس میں بہت ہینڈسم کیش پرائزز ہم نے دیے ہیں, اور ہم نے بچوں کو یقین دلایا کہ ان کو ہم نیکسٹ جو ہے پنجاب لیول پہ, پاکستان لیول پہ, اگر ان میں ٹیلنٹ ہے, ہاں ٹیلنٹ, محنت اگر وہ اس میں اتنی ہے, ان بچوں میں اتنی ہے کہ وہ محنت کر سکتے ہیں, وہ اپنے گولز کو لے کے اتنے سیریس ہیں, تو ہم ان کے بیک پہ کھڑے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, ہمیں جوائن کرنا ہے اوشین اسپورٹس کمپلیکس میں, اور فردر جو ہے آپ کو ٹریننگ دینا, آپ کے اسپورٹس کے ہیں, آپ کی ڈائٹ, وہ ہمارے ذمہ ہے. صحیح. ایک آخری کوشچن جو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے, وہاں پہ آپ کمپلیٹ ان بچوں کو سپورٹ کریں گے, ٹرین کریں گے, ساری چیزیں. اب بچے ہیں, آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, لیٹس سپوز, اور اس میں ان کو سم ٹائمز یہ بھی بچوں کو سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے جو فلاں چاچا, ماموں, تایا, کچھ وہ جو ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کے کچھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں تک آپ سمجھتی ہیں کہ ریزالو کی جا سکتی ہیں؟ ابھی میرے رشتہ دار مجھے سن بھی رہے ہوں گے, لیکن سب سے پہلے جو مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا وہ میرے ریلیٹیوز تھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرے ریلیٹیوز نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میرے مدر نے بہت زیادہ باتیں سنی. میری پرسنل جو فیملی ممبرس تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی ماں ہے, اپنی بیٹی کو جو ہے گراؤنڈ لے کے جاتی ہے لڑکوں کے ساتھ, جو وہ بڑا نیگیٹو جو تھا وہ تھا. لیکن وہی ریلیٹیوز جب میں نے پاکستان کلر پہنا, پاکستان ٹیم کو ریپریزینٹ کیا, وہ سارا کریڈٹ لیتے ہیں اب. ہاں, ہم بہت اچھے سے آتے ہیں, پارٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, باربیکیو نائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی گراؤنڈ میں ہو تو وہ اسپیشلی میرے جو تایا ہیں, چاچو ہیں, پپو ہیں, یا جو بھی ہیں, میرے ماموں ہیں, میرے حال ہے, وہ اسپیشلی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ ہماری بھتیجی ہے, یہ ہماری بھانجی. وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کیا کہیں گے لوگ جو ہے نا, میں اس مرض سے تو آزاد ہو چکی ہوں. اگر میں لوگوں کو دیکھتی کہ کیا کہیں گے لوگ, تو پھر تو میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی. اور آج میں جس پہ ہوں, یہی لوگ اب کیا کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. میرے جو ہیں مجھے بلاتے ہیں, مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی چکوال کے لوگوں نے مجھے رسپیکٹ دی ہے شاید ہی یہاں پہ کسی لیڈی کو اتنی ملی ہوئی ہو. تو اس سب کے پیچھے پرپز کیا ہے کہ تب جب ان لوگوں نے مجھے نگلیکٹ کیا تھا, سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ کیسی ہے. اچھا, اور میں نے یہاں پہ بہت جو ہے نا, میں نے اپنی جو اسلامک سوسائٹی ہے ہماری, ہم ہر چیز کو اسلام سے ریلیٹ کر دیتے ہیں, ہم نے یہ بڑا بنایا. مجھے بڑے تھریٹ ملے تھے کہ شارٹس پہن کے کھیلتی ہوئی ہے وہ, لیکن آج وہ سارے لوگ, ہم لوگ اتنی اویئرنیس ہو گئی کہ وہ سارے لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گی, آپ کے بچے ہیں, کل نہ تو کوئی آپ کے گھر آ کے ان کو کھانا دیتا ہے, نہ تو ان کی پرورش میں آپ کی فیملی والوں کا ہاتھ ہے. کل وہ بڑے ہو جائیں گے, ان کا فیوچر میں نہ تو آپ کے فیملی والوں کا ہاتھ ہوگا, یہ آپ کے اپنے بچے کی لائف ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو بچہ کرنا چاہتا ہے, ہمارے پیرنٹس کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ بیٹا تم یہ کر رہی ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کر رہی ہو, تمہاری پھپھو آ کے مجھے یہ کہیں گی, تمہاری خال. دیکھیں نا دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ ایسے اس طرح کے اسٹرکچر نے لوگوں کو کنجسٹڈ کیا ہوا ہے, اور ہم پھپھو, خالہ اور چاچو کی باتوں سے ہی نہیں باہر آ رہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. اور ان کے اپنے بچے ہر چیز میں گرو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, کل کو آپ کا بچہ بھوکا مر رہا ہے تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھوکا مرتا رہے. سو آپ اپنے بچوں کے فیوچر پہ کانسنٹریٹ کریں, یہ چیز چھوڑ دیں گے لوگ کیا کہیں گے. اگر اس بات میں آپ لوگ پڑھ گئے نا کہ لوگوں نے کیا کہنا, تو پھر آپ وہیں کے ہو کے رہ جائیں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سب سے پہلے جو مین اسٹیپ ہی یہی ہے, آپ نے اپنے بچے کو کانفیڈینس دینا, میرا بیٹا تم جاؤ یہ کرو, لوگ کیا کہیں گے کہتے رہے, ان کا یہ کام ہے. دیکھیے ہمیشہ وہی لوگوں کے پاس, جن کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے, وہی آپ پہ باتیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا, ہر بندہ اپنے کام میں اتنی بیزی ہوتا ہے. تو سو اس چیز سے آزاد ہو جائیں, پھر دیکھے گا کہ لائف کتنی حسین ہو جائے گی اور سکون ہوگا, سکون ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فرزانہ, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور بہت ایک انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت موٹیویشن ملی ہوگی, اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی اور عزت عطا فرمائے. آمین. اور ایک آخر میں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے جو بھی ڈیسیژنس ہیں وہ خود لیں. اپنے بچوں کے جو فیصلے ہیں ان کو دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں, اور اپنی کوئی جو کمزوری ہے صرف اس کو چھپانے کے لیے بچوں کے لیے ایک غلط ڈائریکشن کا تعین مت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.